बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पे, और आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक तआला सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की बात का आगाज़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पहले की तरह आपको आज भी मेरी ये मोटिवेशनल जो बातें होती हैं, जो स्टोरियाँ होती हैं, सबक आमूज़ में आपको बातें सुनाती हूँ, तो वो ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक शख्स था बहुत ज़्यादा गरीब, और उसकी बीवी जो थी वो भी बहुत तंग थी गुर्बत की वजह से, और वो मेहनत तो करता था लेकिन उनके घर में इतने फाके चलते थे कि सुबह का खाना होता था और शाम का खाना नहीं होता था, और जब शाम को वो रोटी खा लेते तो सुबह वो नहीं खाते थे, इतनी गुर्बत थी। और वो रोज़ रात को जब सोता तो वो अपने अल्लाह से एक ही दुआ करता कि मेरी किस्मत कहाँ है, मेरी किस्मत कहाँ है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसे सोते हुए एक ख्वाब आया, और ख्वाब में उसने देखा कि उसकी किस्मत समंदर की तह में एक पत्थर के नीचे चमक रही है। वो जब उठा तो बड़ा खुश था। वो खुशी खुशी अपनी बीवी को सारे ख्वाब का माजरा बताता है, और अपनी बीवी को कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपनी किस्मत लेने के लिए, और जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे जब देखो कि मैं वापस आ रहा हूँ, अगर तुम्हें परेशान हो, मेरे चेहरे पे परेशानी हो, तो फिर समझ जाना कि मुझे मेरी किस्मत नहीं मिली। और अगर मेरे हंसते हुए चमकते दांत तुम्हें नज़र आए, तुम्हें लगे कि मैं खुश हूँ, तो फिर ये जो हमारा घर है, ये झोंपड़ी है, इसे जला देना। फिर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारी किस्मत मिल चुकी होगी। खैर, वो शख्स वहाँ से रवाना होता है। अब जब वहाँ से रवाना होता है तो उसका गुज़र एक जंगल से होता है, और जंगल में एक भूखा शेर जो होता है वो वहाँ पे फिर रहा होता है। जब वो उस शख्स को देखता है, शेर बड़ा खुश होता है कि आज तो मेरा काम बन गया है, क्योंकि एक इंसान मेरे सामने आ गया है, तो अभी मैं अपनी खुराक जो है इससे हासिल कर सकता हूँ। अब जब वो उसे खाने के लिए उसके पास आता है तो वो शख्स उसे कहता है कि शेर बादशाह, अभी तुम मुझे मत खाओ, क्योंकि मैं अपनी किस्मत लेने जा रहा हूँ, और मैं अपनी किस्मत जब वापस लेके आऊँगा तो फिर तुम मुझे जो तुम्हारा दिल करे कर लेना। अब शेर कहता है चलो ठीक है, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि तुम अपनी किस्मत से पूछना कि मेरे सर में एक ज़ख़म है और वो ज़ख़म कैसे ठीक होगा। वो कहता है ठीक है, मैं अपनी किस्मत से ज़रूर पूछूंगा, तो वापस आके मैं आपको बता दूंगा। है, शेर उसे छोड़ देता है और वो चला जाता है। जब आगे जाता है तो आगे उसको एक सल्तनत में से गुजर के जाना होता है। वहाँ का जो बादशाह होता है वो जब उसके जो बादशाह के मुलाजिम होते हैं उस शख्स को देखते हैं कि वो उस सल्तनत में नया है, तो उसको पकड़ के बादशाह के पास ले आते हैं, और बादशाह से कहते हैं कि ये शख्स हमारे इलाके का नहीं है, किधर और से आया है, तो लिहाजा हमें लगता है ये चोर है। बादशाह उससे पूछता है कि तुम चोर हो, तो वो कहता है नहीं बादशाह सलामत, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी किस्मत लेने जा रहा हूँ। इस तरह मुझे ख्वाब आया है, और मुझे ख्वाब में ये आया कि मेरी किस्मत एक समंदर में पत्थर के तह में, समंदर की तह में पत्थर के नीचे पड़ी हुई है, मैं वहाँ से लेने जा रहा हूँ। तो बादशाह कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, और अपनी किस्मत से पूछना कि हमारे इलाके में लड़कियाँ पैदा होती हैं, मर्द लड़के क्यों नहीं पैदा होते। तो वो कहता है जी ठीक है, मैं पूछूंगा। खैर, बादशाह उसे जाने की इजाज़त दे देता है, वो वहाँ से चला जाता है। आगे उसका गुज़र एक खूबसूरत बाग होता है, जो सेब का बाग होता है, उसमें से होता है। अब जब वो बाग से गुजरता है तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो जब देखते हैं उसे कि ये तो कोई नया बंदा है, तो वो समझते हैं ये यहाँ पे चोरी की नीयत से आता है, वो भी उससे पकड़ लेते हैं। अब बाग के जो मालिक होते हैं उसके पास पकड़ के इसको लेके जाते हैं, और उसे कहते हैं कि ये इस तरह बंदा है, तो शायद ये चोरी करने आया है। तो वो जो बाग का मालिक होता है वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। तो वो बाग के मालिक को सारा माजरा बताता है कि कैसे कैसे वो आया है।
اب باغ کا مالک کہتا ہے کہ میرا بھی ایک سوال ہے، تم اپنی قسمت سے پوچھنا کہ مجھے جو میرے باغات ہیں یہ جب پک جاتے ہیں، جب مجھے پھل توڑ کے آگے جو میری محنت ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ پھل میرے خراب ہو جاتے ہیں، ان میں کیڑا لگ جاتا ہے یا گل سڑ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں اپنی جو اصل قیمت ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا جاتا ہے آگے، جب سمندر کے پاس پہنچتا ہے بہت خوش ہوتا ہے سمندر کو دیکھ کے، اور سمندر کی جو ساحل ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اندر سے ایک مچھلی نکلتی ہے، چھوٹی مچھلی۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سمندر کی تہ میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ سمندر کی تہ میں میری قسمت پڑی ہوئی ہے، وہ میں لینا چاہتا ہوں۔ تو چھوٹی مچھلی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سمندر کے آدھے حصے تک لے جاؤں گی لیکن تہ میں نہیں لے کے جا سکتی، اور میرا ایک سوال ہے، آپ اپنی قسمت سے پوچھنا کہ میں دوسری بڑی مچھلیوں کی طرح سمندر کی تہ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میں آپ کو سمندر کے آدھے حصے تک پہنچا دوں گی جہاں پہ بڑی مچھلیاں رہتی ہیں، اور وہ بڑی مچھلیاں آپ کو سمندر کی تہ تک لے کے جا سکتی ہیں، تو آپ یہ پوچھنا کہ میں سمندر کی تہ تک کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ چھوٹی مچھلی اس کو لے کے سمندر کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب آدھا سمندر ہو چکا ہوتا ہے تو وہ مچھلی کہتی ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتی، لہٰذا آپ اب بڑی مچھلی کا سہارا لیں۔ وہ خیر سمندر کی تہ تک چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ جہاں اس نے خواب میں دیکھا تھا وہاں اس کی قسمت واقعی ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قسمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہاں سے اپنی قسمت اٹھا لیتا ہے۔ واپس آتا ہے تو وہی مچھلی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور اسی مچھلی لے کے اس کو سمندر کے کنارے پر پھینک دیتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ ابھی بتاؤ کہ آپ کی قسمت نے میرے سوال کا کیا جواب دیا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے پوچھا اپنی قسمت سے، تو میری قسمت نے بتایا کہ جو آپ مچھلی، آپ کے منہ میں ایک ہیرا ہے، اگر وہ ہیرا آپ اپنے منہ سے نکال کے پھینک دو یا نکال دو تو آپ سمندر کی تہ تک جا سکتی ہو، ورنہ جب تک وہ آپ کے منہ میں ہے آپ نہیں جا سکتی۔ وہ مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے اور ہیرا اس آدمی کو کہتی ہے کہ یہ ہیرا تم رکھ لو، تم لے لو۔ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اپنی قسمت مل گئی ہے، تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر وہ شخص وہاں سے واپس آنے لگ پڑتا ہے۔ آگے جب واپس آتا ہے تو باغ میں سے جب اس کا گزر ہوتا ہے تو وہ اس باغ کا مالک اس کو آ کے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے اپنی قسمت مل گئی ہے، تو لہٰذا میری قسمت نے آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ دیا ہے کہ آپ کے باغ میں ایک کونے پہ اور دوسرے کونے پہ سونے کے مٹکے جو ہیں وہ کسی نے دبائے ہیں، اور ان کے اندر سونے کی اشرفیاں ہیں، ایک سائیڈ پہ بھی اور دوسرے سائیڈ پہ، تو لہٰذا آپ انہیں نکال دیں تو پھر آپ کا جو پھل ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو جہاں تم کہہ رہے ہو، تمہاری قسمت کہہ رہی ہے۔ بادشاہ وہاں مزدور لگوا کے وہ جگہ کھدواتا ہے اور وہاں سے واقعی ہی وہ سونے کے مٹکے نکل آتے ہیں۔ اب وہ سونے کے مٹکے دو ہوتے ہیں، دونوں جو ہیں وہ اشرفیوں سے اور ہیروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو باغ کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک مٹکا تم رکھ لو اور ایک میں رکھ لیتا ہوں، کیونکہ تم نے مجھے اس کا حل بتایا اور بتایا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اپنی قسمت مل گئی ہے، تو لہٰذا یہ آپ ہی رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے واپس نکل پڑتا ہے۔ اب وہ واپس جب اس سلطنت کے اندر آتا ہے جہاں سے وہ بادشاہ کے پاس آیا تھا، اب وہ بادشاہ کے پاس جب آتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں کیا ہوا، تمہیں اپنی قسمت ملی نہیں ملی؟ تو وہ بادشاہ کو پورا ماجرا سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قسمت نے کہا ہے کہ آپ کی جو سلطنت ہے اس میں لڑکیاں زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ آپ خود ایک مرد نہیں ہو، ایک عورت ہو، اور لہٰذا اگر آپ عورت ہو تو پھر آپ کی جو سلطنت ہے اس میں ساری عورتیں ہیں، مرد کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کے سلطنت میں مرد کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی قسمت نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، تو لہٰذا میں اپنا مرد والا جو روپ ہے یہ ختم کرتی ہوں اور میں واقعی ہی ایک عورت ہوں، اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میں اپنی ساری سلطنت آپ کو سونپنا چاہتی ہوں، اور اس وجہ سے آپ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کی، اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے سلطنت کی، کیونکہ مجھے تو میری قسمت مل گئی ہے،
تو مجھے کیا ضرورت ہے. خیر وہ یہ کہہ کے وہاں سے واپس آ جاتا ہے. اب شیر کی باری آ جاتی ہے. شیر کے پاس آتا ہے. جب شیر کہتا ہے ہاں تمہیں اپنی قسمت ملی ہے, وہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی قسمت مل گئی ہے. وہ سارا ماجرا سناتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی مجھے اتنے لوگ ملے ہیں, ان کو میں نے حل بتا دیا ہے. تو ابھی وہ کہتا ہے میری زخم کا, جو سر میں زخم ہے اس کا کیا حال ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ, میری قسمت کہتی ہے کہ آپ کو ایک انسان کا سر جو ہے اس کی چمڑی اوپر سے اتار کے وہ چبا کے کھانی چاہیے, تو آپ کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو شیر کہتا ہے کہ میں انسان اور کدھر سے لاؤں, ابھی تو تم ہی میرے سامنے کھڑے ہو. تو چنانچہ شیر اس کو جیسے ہی اس کا سر منہ میں ڈالتا ہے تو اس کی ساری چمڑی جو جلد ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اور شیر کے منہ میں چلی جاتی ہے. اب وہاں سے وہ جب اتر جاتی ہے تو اس کے سارے جو دانت ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہاں سے وہ پھر بہت مشکل سے چل پڑتا ہے. جب گھر کے قریب پہنچتا ہے اور اس کی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے, جب وہ اپنے شوہر کو گھر کی طرف آتے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر کے دانت نظر آ رہے ہیں. تو وہ سمجھتی ہے میرا شوہر بہت زیادہ خوش ہے اور اس کے دانت نظر آ رہے ہیں. تو وہ جو اس کا گھر ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتی ہے اور اس کا اسی طرح سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. جب وہ شوہر اس کا پاس آتا ہے تو اپنی شوہر کی حالت دیکھتی ہے تو رونے پیٹنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ بھی آدمی جو تھا وہ بہت زیادہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. یہ تھا ایک بے وقوف آدمی. اب اس سٹوری سے آپ کو کیا سبق ملا, آپ کے مائنڈ میں, آپ کے ذہن میں کیا بات آئی, مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. لیکن جاتے جاتے ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہم لوگ اتنے کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہیں, ہم لوگوں کے پاس اتنے وہ پیسے وسائل وہ چیزیں نہیں ہیں, اور پھر بھی ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہو وہ ہو, ایسے خواہش کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جنت میں جو ہے وہ زیادہ لوگ غریب ہوں گے, غریب لوگ زیادہ جائیں گے, اور جو امیر لوگ ہوں گے وہ 500 سال بعد میں پہنچیں گے, دیر سے پہنچیں گے. تو غریب جو ہے وہ جب تکلیفیں کاٹتے ہیں تو وہ اللہ کو پسند آتی ہیں. آج کی تھوڑی بات لمبی ہو گئی ہے, لیکن امید کرتی ہوں کہ آج کی بات آپ کو ضرور انٹرسٹنگ لگی ہوگی, اچھی لگی ہوگی, اور آپ کو کچھ سبق ملا ہوگا اس سے. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پھر کسی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دوسروں کا بھی خیال رکھیے.